पेट्रोल मजीद 24 रुपये 3 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 233 रुपये 79 पैसे तक पहुंच गई। डीजल की नर्ख 59 रुपये 16 पैसे इजाफे के साथ 263 रुपये 31 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल का रेट 29 रुपये 39 पैसे बढ़ गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। 20 रोज में पेट्रोल तकरीबन 84 रुपये फी लीटर महंगा। 26 मई को 30, 2 जून को फिर 30 और आज 24 रुपये 3 पैसे इजाफा किया गया। 3 हफ्ते में डीजल के नर्ख 120 रुपये लीटर बढ़ा दिए गए। महंगाई की दुहाई देते आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। खान ने सोशल मीडिया पर आवाम के साथ बराह रास्त गुफ्तगू की और आवाम के सवालात के जवाबात दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो पब्लिक की कॉल्स लिया करता था, लाइव कॉल्स। तो मैंने आज आपके क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है कि एक पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला कुन वक्त है, एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख़ में, और मुझे पता है कि लोगों के बड़े सवालात हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज सवाल पूछें, मैं मुंतज़िर हूँ आपके सवालात का। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा नाम मुबीन है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अभी इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, उसको हटाने का वाहिद तरीका यही है कि हम इलेक्शन जीत के आएँ। आपकी जो सबसे बड़ी सपोर्टर बेस है, वोटर बेस है, वो यूथ से बिलोंग करती है। अभी जो इलेक्शन कमीशन की डेटा है उसके मुताबिक 50% जो यूथ वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि उनके CNIC नहीं बने हुए। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, आज मैं सारी अपनी यूथ को, क्योंकि देखें फ्यूचर तो आपका है। 60% हमारी आबादी 30 साल की उम्र से कम है, और जो भी आज होगा वो आपकी मुस्तकबिल को मुतासर करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका कि आप अपनी इंश्योर करें कि आपकी वोट रजिस्टर्ड है और पता चलवाएं कि वोट किधर है। क्योंकि मैं अपने यूथ को ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि ये जो हम देखें, 2 किस्म के इनकलाब है ना। एक तो खूनी इनकलाब है, वो खुदा ना खास्ता कभी भी हमें सोचना नहीं चाहिए उस तरफ, क्योंकि उसकी तबाही इतनी होती है कि जब मुल्क को उससे ठीक करने में, उस खूनी इनकलाब की तबाही के बाद, वो बड़ा देर लगती है। और दूसरा होता है कि हम बैलेट के ज़रिए इनकलाब लेके आएँ, यानी हम वोट के ज़रिए अपनी इनकलाब लेके आएँ। और इसलिए मैं यूथ को, नौजवानों को ख़ास तौर पर कहूँगा कि अपनी वोट रजिस्टर करवाएं और तैयारी करें इलेक्शन के लिए। जी, अगला सवाल। मेरा नाम रेहान है, मेरा ताल्लुक कराची से है। हाँ साहब, मेरा आपसे सवाल था शहबाज शरीफ साहब का जो मुकदमा इस पर चल रहा है FIA में और नैब में। उसमें हमने देखा कि हाल में जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ऑफिसर्स, उनको हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हुआ। और उसी केस से मुंसलिक अहम शख्सियत मकसूद चपरासी साहब का भी दुबई में हार्ट अटैक हुआ और इंतकाल हुआ। हाँ साहब, इतना अहम केस है, इसके अंदर अगर इस तरह से ऑफिसर्स या जो गवाहान है इंपॉर्टेंट, अगर उनकी इस तरह से अमवात होंगी, तो खान साहब कोई भी ऑफिसर या कोई भी गवाहान किसी भी बड़े केस का या किसी भी ताकतवर के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। तो आपकी इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, इस केस को किस तरह से जो है आप फॉलो करेंगे? दूसरा, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन है, कोई लॉ है, उसमें आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और आपके जो प्लान है उनकी क्या तैयारी है? इस हवाले से खान साहब। जी रहमान, देखें जो मुल्क होता है ना, एक मुल्क कैसे तरक्की करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझना। वो मुल्क तरक्की करता है जिसके इदारे मजबूत हों, और इदारे मजबूत कैसे होते हैं? जब रूल ऑफ लॉ हो, यानी जब कानून की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो। मतलब ये है कि हर इदारा चलता है अपने दायरे के अंदर जो उसको आइन इख्तियारात देता है। मसलन में पुलिस है तो पुलिस के लिए बड़ी क्लियर गाइडलाइंस हैं कि पुलिस ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती। और FIA है, उसके गाइडलाइंस हैं, नैब है, उसकी गाइडलाइंस हैं, हर इदारे के गाइडलाइंस हैं। तो जब एक मुल्क का कानून ख़त्म होता है, रूल ऑफ लॉ ख़त्म होता है, जब उस मुल्क के अंदर ताकतवर का एक कानून हो जाता है और कमज़ोर का दूसरा, तो ये याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि तुम्हारे से पहले बहुत बड़ी कौमें तबाह हुई
جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یعنی جدھر انصاف نہیں ہے, جدھر رول آف لا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو کہا کہ ظلم, کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. نا انصافی یعنی جدھر رول آف لا نہیں ہے وہ چل سکتا. اور اگر آج آپ دیکھیں تو میں اپنی اس زندگی میں ساری دنیا پھر چکا ہوں, تو میں نے ایک چیز, اگر ایک چیز مجھے کہے نا کہ میں نے غریب وہ ملک جدھر بڑی غربت ہے وہ دیکھے اور وہ ملک جو بہت خوشحال ہیں, اگر ایک فرق ہے ان میں تو جو غریب جدھر غربت ہے وہ قانون کی بالادستی نہیں ہے. وہاں بالکل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا, وہاں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا ہے. کمزور کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, چوروں کو, لیکن طاقتور ڈاکوؤں کو وہ نہیں پکڑ سکتے. تو ہمارے ملک کا یہ جو ہوا ہے, یہ سارا کچھ, یہ جو ابھی آپ نے بات کی مقصود چپراسی کی, یہ کیا چیز ہے کہ پہلے جنرل مشرف نے NRO 1 دیا, اتنا بڑا جنرل مشرف نے نقصان کیا پاکستان پہ, ظلم کیا کہ وہ لوگ جو خود ہی اپنے ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کیسز بنائے ہوئے تھے. زرداری کو نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا, زرداری نے نواز شریف کے اوپر حدائبہ پیپر مل کا کیس بنایا تھا, سرے محل کا کیس ان کے دور میں بنا تھا نواز شریف کے, جو پھر $60 ملین پکڑے گئے سوئٹزرلینڈ میں زرداری کے, وہ ان کے دور سے شروع ہوا تھا. تو ان دونوں نے کیس بنائے تھے اور ان دونوں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کرپٹ ہیں, اور جنرل مشرف نے ان کیسز کو صرف اور صرف اپنی پاور بچانے کے لیے ان دونوں کو معافی دے دی اور NRO دے دیا, جبکہ جنرل مشرف کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے کہ آپ چوری, عوام کا پیسہ چوری ہوا تھا, وہ کیسے معاف کر سکتا ہے کوئی؟ میرا پیسہ چوری ہو تو کون چور کو کیسے معاف کرتا ہے؟ میں ہی کر سکتا ہوں نا. تو عوام کا پیسہ چوری ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھا, انہوں نے اپنا الیکشن کمیشن, تین فیصلے کیے, الیکشن کمیشن, کیئر ٹیکر اور نیب کا ہیڈ. اس سے کیا ہوا؟ کھل کے چوری کی دونوں نے. 10 سال میں ملک کے اوپر 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھا دیا دونوں کے. اب جو آج کرپشن کے کیسز بنے ہوئے یہ ان کے دور کے بنے ہوئے تھے. اب آئے ہیں تو اب پھر سے میرے 3.5 سال لگے رہے. آپ سنیں, میں ہر جگہ کہتا تھا میں ان کو NRO نہیں دوں گا, کیونکہ یہ مانگ ہی میرے سے NRO رہے تھے. یہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتے ہیں. یہ جب نیب میں جا رہے ہیں اور ان سے ذرا کبھی پوچھیں FIA کے سامنے, جب ان سے سوالات پوچھے جاتے تھے تو یہ تکبر تھا انہوں میں کہ تمہاری جرت کیسی پڑی ہمیں سوال پوچھ لے, تمہاری جرت ہمیں کیسے پڑی کہ تم نے پوچھا کہ ہمارے پاس یہ اربوں روپیہ کدھر سے آیا. تکبر ہے ان لوگوں میں, کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ قانون صرف غریب لوگوں کے, کمزور لوگوں کے لیے ہے. ان کے لیے قانون ہی نہیں ہے, یہ اوپر ہیں, یہ وہ والے بادشاہ ہیں جب جن کے اوپر قانون نہیں لگتا. تو یہ جو ہوا ہے, یہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے, سازش تو خیر امریکی سازش تھی, ساتھ یہاں میر جعفر میر صادق ملے ہوئے تھے. تو اوپر جو بیٹھ کے ہیں وہ لوگ, یہ سارا سب سے زیادہ صرف ملک کی توہین نہیں ہے کہ کرپٹ ترین لوگ جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے وہ اوپر آ کے بیٹھ گئے, بلکہ انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جو انہوں نے پہلے جب 4 گنا زیادہ قرضے چڑھے NRO 1 ملا تھا تو انہوں نے تب بھی سارے ادارے ختم کر دیے تھے. اب آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا ہے, سب سے پہلے FIA کو ختم کیا, اور FIA کے اندر کیونکہ یہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر کیسز تھے, اور وہ ایسے کیسز تھے کہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا اس میں سے, جس کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. 16 ارب کے کیسز کیا تھے کہ نوکروں کے انہوں نے اکاؤنٹس میں پیسے لیے اور ادھر سے یہ خاندان کے اوپر ان کے پاس پیسہ آ گیا, تو اور ان کی شوگر مل کے وہ نوکر تھے, اور پیسے جو مقصود چپراسی کا نام, کیونکہ 4.25 ارب 475 کروڑ روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا. اب یہ کیس تھا, بدقسمتی سے ہمارا انصاف کا جو نظام جو تھا وہ ان کو پکڑ ہی نہیں سکا. ہم کوشش کرتے رہے, ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ کبھی ڈیٹس لمبی ہو جاتی تھی, کبھی ان کی کمر میں درد ہو جاتی تھی, کیس ہی نہیں لگتا تھا اس کا, پھر لگتا تھا, پھر ایڈجسٹمنٹ, پھر بینچ ٹوٹ جاتا تھا. یہ مذاق چلتا رہا ادھر تک, اور تب تک انہیں پتا تھا یہ سب سے زیادہ شہباز شریف اس سازش کے بیچ میں تھا. اس کو سب سے زیادہ فکر تھی کہ اگر اور تھوڑا ٹائم ہو تو اس نے جیل میں چلے جانا تھا. تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا,
اب یہ اس ملک کے لیے المیہ فکر ہے. یہ ذرا آپ دیکھیں, میں نے یہ نوٹ کیا ہوا ہے آج کہ ان کے کام کرنے والے 4 نوکر جو تھے, 4 نوکر وہ اب تک مر چکے ہیں. سب سے مقصود چپڑاسی وہ 50 سال کا بھی نہیں تھا, ہارٹ اٹیک سے مر گیا. غلام شبیر جو پیسے لا کے ان کو ڈپازٹ کرتا تھا ان کا اکاؤنٹ میں, جو کیا کہتے ہیں, جو رنر تھا, جو پیسے ڈپازٹ, وہ مر گیا. محمد رضا وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. اور گلزار احمد ایک پی این تھا, اس کا بھی پتہ نہیں چلا, وہ بھی مر گیا. تو یہ 4 وٹنسز تو مر گئے ہیں. اس کے بعد جو 2 انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے, ایک ندیم اختر, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور دوسرے جو اصل ان کے آفیسر تھے ڈاکٹر رضوان, وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. اور جو اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آج کی خبر یہ ہے کہ عمران رضا جو کہ اینٹی کرپشن کے تھے, جو کہ فیصلہ آباد میں ان کے بڑے وزیر کا اس کا جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس کی کرپشن, وہ اس نے کوئی خودکشی کر لی ہے کہ پنکھے سے لٹکا ہوا نظر آیا, جب کہ اور پولیس نے کہا ہے خودکشی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو مرڈر کیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا پیغام گیا آج سارے اداروں کے اندر, پیغام گیا ہے ایف آئی اے میں, پولیس میں, نیب میں, ساری جگہ پیغام گیا کہ اگر آپ نے اس مافیا کو ہاتھ لگایا تو آپ کا یہ انجام ہوگا. کوئی ان کے اب کیسز کے اوپر ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ انہوں نے ایک دہشت پھیلائی ہے اپنی. اور دوسری چیز, نیب کا اب ہیڈ, یہ اب انہوں نے قانون لے کے آئے ہیں کہ نیب کے اوپر اب شہباز شریف بیٹھ جائے گا. ان کی فیملی کے اوپر 45 ارب روپے کے کرپشن کیسز ہیں, اب یہ بیٹھ جائے گا نیب. دوسری طرف آصف زرداری, انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں, یہ سارے لوگ جن کی کرپشن کے کیسز بنے ہوئے تھے ان کے دور کے, وہ سارے کیسز اب یہ معاف ہو جائیں گے. سو یہ سب سے یہاں اس ملک کے آج جو ادارے ہیں وہ سارے سسٹمیٹکلی تباہ ہوں گے. رہ جائے گی پاکستان کی عدلیہ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے, انہوں نے کبھی عدلیہ کو بخشا نہیں اگر وہ ان کے خلاف جاتی ہے. جسٹس سجاد علی شاہ کا چیف جسٹس تھے, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا, یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے میرے خیال میں کسی جمہوریت میں. ڈنڈوں سے حملہ کر کے اس کو بگایا, اور پھر باقی ججز کو بریف کیس چلے, کوئٹہ بینک کے اوپر بریف کیس چلے, پیسے دے کے اور رشوت دے کے ان کو خریدا. جسٹس کو ٹیلی فون کرے, جسٹس قیوم صاحب یہ فیصلہ چاہیے بے نظیر کیس میں. یعنی وہ ارشد ملک, وہ جج تھا ان کے کرپشن کیس میں, اس کے اوپر کوئی ویڈیوز نکال دی پکڑ کے. جسٹس ثاقب نثار ایکس سی جے, اس کی کوئی آڈیو ٹیپ نکال دی, وہ پتہ چلا وہ. تو یہ مافیاز ہیں, ان کو سپریم کورٹ نے سسلین مافیا کہا تھا. اور ہم سب آج جس جد و جہد میں ہیں, جو میں کہتا ہوں کہ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے, یہ ان کے خلاف ہے. کہ ہم اگر ان لوگوں کو تسلیم کر جائیں, مجھے جو لوگ کہہ دیجیے آپ اسمبلیوں میں چلے جائیں, جس دن میں اسمبلی میں گیا اس کا مطلب میں نے ان کو تسلیم کر لیا ہے, ان کی اس سازش کو اور ان چوروں کو میں نے تسلیم کر لیا. تو اس لیے تو ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم مسلسل ان کے خلاف جد و جہد کریں گے. یہ پولیٹکس نہیں ہے, یہ جہاد ہے اپنے ملک کے لیے. آخر میں میرے رب ذوالجلال سے یہی دعا ہے, اے رب کریم, جس شخص نے بھی میرے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے, اس کو ذلیل و خوار کر دے, اس کو رسوا کر دے. اور جو بھی ادارہ ہے یا جو شخص ہے یا کوئی پارٹی ہے جو بھی میرے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, تو میرے رب کریم تو جانتا ہے, تو سب سے بہتر جاننے والا ہے, اور تجھے علم ہے. ان تمام کو اس دنیا میں ذلیل و رسوا کر دے اور عبرت کا نشان بنا دے. آمین.